दोनों हाथ रेलिंग पे जमाए वो झुककर टेरेस से नीचे देख रही थी। दूर दूर तक कॉलोनी में खामोशी और उदासी का राज था। शाम की नीलाहट हरसू उतरने लगी थी। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। ऊंचे खूबसूरत बंगले कितार में खामोशी से खड़े थे। फिजा में एक नामहसूस सा बोझलपन था, गैर दिलचस्प, फीका और बेरंग सा मंजिर। उसकी निगाहें मायूस सी पलट आईं। बेहद बोरियत भरी जगह थी वो। अगर उसे पहले इल्म होता तो कभी खाला के घर छुट्टियां गुजारने ना आती। पछतावे भरे तासुब से उसने सर झटका, फिर गर्दन मोड़ी। नगीन शेड तले कुर्सी पे बैठी नॉवल में गुम थी। क्या पढ़ रही हो इतनी देर से? उसे फिर से गुस्सा आने लगा। एक तो जगह बोर तरीन थी, ऊपर से नगीन की शख्सियत। हूँ? सफ़े से निगाहें उठाए बिना मबहम सा इस्तफसार। मैंने पूछा है क्या पढ़ रही हो? वो उसके कान के करीब आकर चीखी। श्श! जरनीला चाय बनाने गई है। कुमेल आया हुआ है। शर्मीली मुस्कान लबों पे सजाए नगीन ने तजस्सुस भरी बेचैनी से सफ़ा पलटा। वो कुलस कर रह गई। अम्मा ने कहा था छुट्टियां अच्छी गुजरेंगी, खाला के पास रमज़ान में इस्लामाबाद चली जाओ। और उसने फौरन खुशी खुशी हामी भर ली। खाला लोगों से मिले भी तो 5-6 बरस हो चुके थे। वो लोग कराची शिफ्ट हुए तो आना जाना ख़त्म ही हो गया था। अब इसी साल इस्लामाबाद वापस आए थे। वो इनके आने पे बेहद खुश थी। फ़ोन का ही सही मगर राब्ता तो था ना। और यूं ही बातों बातों में उसने नगीन को कह डाला कि मेरा गुमान है तुम आज भी 6 साल पहले वाली नगीन होगी, ऐनक वाली, तेल लगाए टीवी अखबार या किताब में घुसी हुई। तुम्हारा गुमान गलत भी तो हो सकता है हानी। मैं बहुत बदल गई हूँ। नगीन ने अपने अजली सादा अंदाज में उसे यकीन दिलाया था। मगर जब हानी ने यहाँ आकर उसे देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसके गुमान वाकई सच निकलते हैं। 6 साल बाद भी नगीन वैसी ही थी। आंखों पे मोटे अदसे वाला बड़ा सा चश्मा, तेल में गुंदी चोटी और चेहरे पे छाया हवन्नकपन। वो एक टाइम टेबल के तहत चलती थी। अपना नहीं, टीवी चैनल्स का टाइम टेबल। मॉर्निंग शो शुरू होने से 1 मिनट कबल वो जागती, फिर चश्मा उठाया और भागकर टीवी चलाया। फिर पहला वक्फा आने तक वो बिना पलक झपके स्क्रीन पे निगाहें गाड़े बैठी होती। वक्फे में मुंह धोने उठती। टीवी की दिलदादा वो ड्रामों के नशर मुकर्रर भी देखा करती। जो वक्त ड्रामों से बचता उनमें वो नॉवेल्स लेकर बैठ जाती। कुर्सी पे टांगे चढ़ाए, तेल में गुंदी चोटी कंधे पे डाले, वही तारीखी चश्मा पहने किताब में घुसकर पढ़ती नगीन उसे बहुत बोर कर रही थी। कहाँ ये हवन्नक लड़की और कहाँ वो लाहौर की प्रिंसेस, खूबसूरत, पुरतमाद और पुरजोश, टिप टॉप से रहने वाली, जिसके सिल्की लंबे बाल शानों पे लहरा रहे होते। फैशन और स्टाइल जिस पे ख़त्म थे, जो हर दम हर चीज़ में शुगल तलाशती थी और जो अब इधर आदम बेजार बोर किस्म के इस्लामाबादियों में फंसी बैठी थी। उससे तो बेहतर था कि लाहौर में ही रहती, जहाँ हर दम रौनक और शुगल होता था। हाय अल्लाह! क्या हुआ? नगीन की कराह पे वो घबरा कर पलटी। शानील ने जरनीला के ऊपर चाय गिरा दी। वो परेशानी से सीने पे हाथ रखे पढ़ती जा रही थी। दफा हो जाओ नगीन। वो पैर पटक कर दोबारा रेलिंग के पास चली आई। कॉलोनी वैसे ही वीरान पड़ी थी। उसकी बोरियत इंतहा को पहुंच चुकी थी और करीब था कि वो वापस जाने का फैसला कर लेती, जब उसने सामने वाले के गेट में जन से दाखिल होती गाड़ी देखी। रेलिंग पे हाथ रखे हानी ने गर्दन ऊंची करके देखा। कोई गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहा था। एक हाथ से मोबाइल कान पे लगाए, दूसरे से लॉक में चाबी घुमाता। वो जो भी था बहुत हैंडसम था। नीली जीन्स पे स्याह शर्ट, लंबा कद और साफ रंगत। वो अब गेट बंद करने वापस पीछे को जा रहा था। फोन बदस्तूर कान से लगा था। उसके साथ ही गाड़ी के पिछले दरवाजे से एक गोरा निकला था। ब्लैक वाटर! हानि के जहन में बेख्तियार ये ख्याल उभरा। गेट बंद करके अब वो अंदर जा रहा था। फिर जब उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया तो हानि ने रुकी हुई सांस बाहर निकाली। उफ, कितना हैंडसम था, लेकिन मुल्क दुश्मन। नगीन, नगीन! वो दौड़ के इसके पास आई। वापस जाने के सारे प्रोग्राम भूल गए थे। तुमने उसे देखा है? किसे?
وہ جو C5 میں رہتا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ نگین کا چہرہ ہنوز کتاب پہ جھکا تھا۔ اچھا، کون ہے؟ وہ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی۔ کیسا ہے؟ نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر ہٹ اٹھایا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت اور یہ لمبی سی دم۔ دم؟ وہ آنکھیں موندے جو کسی حسین تصور میں کھوئی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی۔ کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے۔ ابے، میں کتے کی نہیں، اس کی مالک کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا وہ۔ نگین جواب دیتے ہوئے پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ کوئی نیا کرایہ دار ہے، ابھی ہفتہ بھر پہلے شفٹ ہوا ہے۔ وہ سفید جرمن شیفرڈ اسی کا ہے نا؟ سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کتا بھی ساتھ ہی لایا ہے۔ ہوں، چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ نگین نے پہلی دفعہ ناول سے چہرہ اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ یہ تم بتاؤ، تمہارے ناول کی ہیروئن ہیرو سے کیسے ملی تھی؟ وہ زرنیلا کمیل کے گھر بریانی دینے گئی تھی تو بس ہم بھی اس کے گھر بریانی دے کر آتے ہیں، چلو۔ مگر ہانی، جب زرنیلا گئی تو آگے سے بھاڑ میں کی تمہاری زرنیلا۔ اس نے غصے سے ناول کھینچا اور بنا دیکھے پیچھے پھینکا۔ سیڑھیوں سے چھوٹو کپڑوں کی گٹھڑیاں اٹھائے آ رہا تھا۔ ناول اس کے سر پہ لگا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ گٹھڑیوں سمیت پیچھے گرا۔ تمہارا ناول تو چیختا بھی ہے۔ ہانی حیرت سے مڑی۔ سامنے کوئی نہیں تھا مگر نگین دیکھ چکی تھی۔ میرا ناول! وہ سیڑھیوں کی جانب دوڑی۔ رکو تو! وہ پیچھے لپکی۔ سیڑھیوں پہ تینوں گٹھڑیاں اوپر نیچے پڑی تھیں۔ نگین ان کے درمیان ہاتھ مار رہی تھی۔ مر گیا یا بچ گیا؟ بچ گیا، اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی۔ او مار دیتا ہے باجی! چھوٹو کہیں اندر کراہ رہا تھا۔ 12 سالہ کام والا لڑکا، اس کی ڈرامہ بازیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھیں، سو نگین نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ زندہ ہے یہ، اور ہانی اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی۔ لاؤنج کے اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چولہے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ! وہ بہت خوشگوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں؟ کریلے۔ کریلے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر فریج پہ نظر ڈالی تو ذرا امید بندھی۔ خالہ، کل کا کون سا سالن رکھا ہوگا؟ ٹینڈے بینگن۔ وہ مصروف سی ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اب بھلا ٹینڈوں میں بینگن ڈال کر کون کھاتا تھا سوائے خالہ کے؟ ٹینڈے رکھے تھے تو آج کریلے نہ بناتی، ہم دہی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج کا جائزہ لینے لگی مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں روز چولہا جلے وہی گھر بستا ہے۔ سوئی گیس کے محکمے میں تو نہیں تھے آپ کے سسر؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں امی، آپ یہ بتائیں کوئی سوئی ڈش رکھی ہے؟ نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پہ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذرا سی شرما گئی۔ وہ زونیلا بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے کر گئی تھی نا، سرگوشی میں بتایا۔ ادھر خالہ شروع ہو چکی تھی۔ سوئی ڈش کہاں سے آتی؟ صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر۔ اور وہ نگین کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ لائی۔ چینی ختم ہے نا، بس ہم اسے چینی مانگنے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں؟ اوہو، چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے زبردستی لاؤنج تک اپنے ساتھ لائی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک کونے میں صوفے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی سی انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی کتاب کھلی کھڑی تھی۔ 2 ہاتھوں نے اسے تھام رکھا تھا۔ تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا۔ سنی، اگر خالہ ہمارا پوچھے تو کہنا کہ ہانی اور نگین سامنے والے سے چینی مانگنے گئی ہیں۔ اس نے کھلی کتاب کو آواز لگائی۔ کتاب ذرا نیچے ہوئی اور پیچھے چھپا اوپر نکلا۔ 13 سالہ سنی، جس کی ہیری پوٹر والی گول اینک ناک پہ پھسل رہی تھی۔ چینی؟ اس نے انگلی ناک پہ گرتی اینک پیچھے کی۔
کیا آپ جانتی ہیں کہ چینی گنے کے رس سے بنتی ہے اور اس کی کمی سے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں؟ او ہو، وہ تنک کر واپس پلٹی۔ ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا خالہ کے گھر۔ لاہور سے ادھر آ رہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھیں کہ خالہ کے کسی ہینڈسم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا۔ اب ان کو کیا بتاؤں کہ خالہ کے بچے دو ہی اچھے، اور اتنے اچھے کہ اپنے کسی کام کے نہیں رہے۔ خالو بھی خالہ کے سسر کی طرح مرحوم ہو چکے تھے اور پیچھے عجب تکون چھوڑ گئے تھے۔ اس نے کتے والے کی بیل بجائی، پھر ایک ہاتھ سے کھلے بال سنوارے، دوسرے ہاتھ نے ابھی تک نگین کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا، جو بے حد ڈری سہمی گھبرائی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو؟ ہانی، اگر اس نے ہمیں ڈانٹ دیا تو ہم فوراً سے گر کر فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈوب مرو نگین، بندہ ہی ہے، کتا تو نہیں کہ کھا جائے گا۔ اور اسی پل کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ شش، رومیو، بی کوائٹ۔ کوئی برآمدے کے دروازے سے نکلتے ہوئے کتے کو نرمی سے ڈانٹ رہا تھا۔ بھونکنے کی آواز فوراً رک گئی۔ واہ، کتا تو بڑا رومانٹک رکھا ہے جناب نے، رومیو، اس نے بے ساختہ سراہا۔ قدموں کی آواز قریب آئی اور گیٹ کا ہک ہٹا، پھر دروازہ اندر کو کھلا۔ فرمائیے، وہ اکھڑے اکھڑے تیور لیے سامنے ہوا۔ نگین اس کی کوہنی پکڑے بالکل اس کے پیچھے جا چھپی۔ السلام علیکم، ہم سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہ دراصل آپ شاید نئے آئے ہیں۔ آپ، ہانی نے رک کر سوالیہ ابرو اٹھائے۔ میں فرحاد ہوں۔ اور میں شیریں، بے سختہ لبوں سے پھسلا۔ جی؟ وہ شیرہ بنانا ہے، چینی چاہیے تھی، وہ ہڑبڑا کر سنبھلی۔ شیرہ چینے سے بنتا ہے یا گڑ سے؟ نگین نے پیچھے سے سرگوشی کی۔ اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے زور سے اپنا جوتا نگین کے پاؤں پہ رکھا۔ جواباً وہ دبی دبی سی سسکی۔ سوری، میرے پاس چینی نہیں ہے، خشک لہجے میں کہتا گیٹ بند کرنے لگا تھا۔ مگر کیوں؟ لگتے تو آپ خاصے ویل آف ہیں۔ محترمہ، میں میٹھا نہیں کھاتا۔ تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ کینڈریل۔ وہ دانت پیس کر ضبط سے بولا۔ سامنے کونے پہ اسٹور ہے، وہاں سے چینی مل جائے گی، اور ساتھ میں اخلاقیات کی کوئی کتاب بھی۔ اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا، پھر زور سے کنڈی چڑھائی۔ کتا پھر سے بھونکنے لگا۔ واہ، خود فرحاد ہے، کتا رومیو ہے، مگر رومانس ذرا سا چھو کر نہیں گزرا۔ جہنم میں جائے میری طرف سے۔ وہ خفت چھپانے کو زور زور سے بڑبڑاتی واپس پلٹی۔ میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی ہانی، مگر تم نے نہیں سنا۔ کیا؟ نگین کی شرمندہ آواز۔ وہ چونکی۔ یہی کہ جب زرنیلا بریانی لے کر گئی تھی تو کمیل نے بھی یہی کہا تھا۔ نگین نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے ہی استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا، جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا۔ ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا، جو چہرے کے سامنے کتاب کیے آرام دہ کرسی پہ جھول رہی تھی۔ اس وقت اس نے سستی سے لون کا پینڈو سا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا، بنا سر اٹھائے جواب ملا۔ کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے۔ امی۔ تو پہنتی کیوں نہیں ہو؟ خالہ رشیدہ نے بتایا تھا کہ اس پہ سایہ ہے۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے، پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی۔ یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ کتاب پہ سر جھکائے نگین نے شانے اچکائے۔ تو تمہیں کہاں ملی؟ خواب میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پہ سایہ ہے، سو ان کو میں نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی۔ بالکل بدھو ہو تم۔ وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑی، پھر رک گئی۔ کیا پتا واقعی ان پہ سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا نگین کے خواب میں آنے کا۔ وہ آہستہ سے الماری سے پرے کھسک آئی۔ سنو نگین، چند لمحے بعد اس نے اسے پکارا، تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا کیا تھا؟ زرنیلا، نگین نے برا مان کر اسے دیکھا۔ جو بھی ہے، ابھی تو مجھے بس فرحاد کا نام یاد ہے۔ وہ چت بیڈ پر گر گئی۔ بڑا شاندار بندہ ہے،
اس کے ساتھ یہ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی۔ سنو، وہ پرجوش سی ہو کر اٹھی، تمہیں اس کے ساتھ سیٹ نہ کرا دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم؟ سرخ پڑتے چہرے کے آگے اس نے کتاب کر لی۔ اکیلا؟ ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی، پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پورشن کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر لے کر کیوں رہتا؟ اس نے اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی کہ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں۔ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم سن رہی ہو یا نہیں؟ ہاں ہاں، نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گڑبڑ ہے؟ نہیں، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو، آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں جو خالہ نے کھیر بنائی ہے وہ اسے دے کر آتے ہیں۔ مگر اماں نے تو اس لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتا کس لیے بنائی ہے، بس چلو۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ سنگھار میز کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا۔ کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا فراک اور پجامہ پہنے، سلکی بال، آنکھوں میں کاجل لگائے، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں وہ عین ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، بنا نگاہیں جھپکے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یکدم ایک خیال آیا۔ سنی، تم کتنے اچھے ہو، وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کے بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت جلی بھنی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس نے مزید بے تکلفی بڑھانا چاہی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے کرۂ ارض پہ جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی۔ سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا کہ اسے فرحات کے گھر اپنے ساتھ لے جائے گی، مگر اس گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھے تو بتا دینا کہ میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کر سیٹ کی، اوپر پلیٹ رکھی، جالی دار کپڑے سے ڈھکا۔ ایک نظر خود کو سلیب کے چمکتے ماربل میں دیکھ کر اوکے کیا اور باہر چلی آئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بجاتی؟ یا پھر متجسس فطرت غالب آ گئی؟ وہ بنا دستک دیے اندر گھس آئی۔ کتا ٹانگیں پسارے سو رہا تھا۔ اس نے شکر کیا۔ برآمدے سے اندر کھلنے والی کھڑکی کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ جی جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جاندار سا کہا، وہ فرحاد ہی تھا۔ ہانی ذرا سی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں نے کہا نا، میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے عید والے دن لوگوں کے گھر صفے ماتم بچھی ہو تو کتنا مزہ آئے۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان میں ہی رہوں گا، جیسے ہی کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہو گئی، شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر کو بھاگی، گیٹ کھلا ہی رہ گیا۔ بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، بس ایک خیال حواسوں پہ چھا گیا تھا، دہشت گرد۔ یقین ہو گیا تھا وہ شخص دہشت گرد تھا، تبھی وہ کہے کہ اکیلے کیوں رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے آفس وغیرہ جاتے دیکھا اور نہ کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نکلی، اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں اس کے گمان سچ نکلتے تھے؟ اس نے ٹرے سلیب پہ پٹکی اور حواس باختہ سی لاؤنج میں آئی۔ نگین اسی طرح ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔
نگین نگین وہ دہشت گرد ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے، اس نے چاند رات یہ بلاسٹ کرنا ہے۔ نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی۔ کون؟ وہی C5 والا۔ وہ کتا؟ اس کا منہ کھل گیا۔ کتا نہیں، اس کا مالک۔ کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ نگین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے خود سنا ہے۔ وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے۔ فون پہ اپنے باس سے پلان ڈسکس کر رہا تھا، میں نے سن لیا۔ بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ۔ اس نے تپائی پہ دھرا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا۔ مگر ہانی، اگر پولیس نے تم سے ثبوت مانگا تو؟ وہ جو زور و شور سے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی ڈھیلی پڑ گئی۔ واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا۔ لیکن ہمیں اطلاع تو کرنا چاہیے۔ مگر کس بنیاد پہ؟ اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو اس کے سورسز پولیس میں بھی ہوں گے اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آ جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ ثبوت کیسے اکٹھے کریں؟ اس نے فون پرے کر دیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ایک تو دہشت گردوں والا کوئی ڈرامہ بھی آج کل نہیں آ رہا۔ نگین نے مایوسی سے گردن جھکائی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھائی۔ ڈرامہ؟ او میرا ڈرامہ، میں تو بھول ہی گئی۔ اس نے تڑپ کر ٹی وی کو دیکھا، مگر اب اسکرین پہ اشتہارات چل رہے تھے۔ اسے چھوڑو، یہ سوچو کہ اب کیا کرنا ہے۔ کیا کریں؟ دونوں نے چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا دیے۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے سر اٹھایا۔ سنی! دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے سنی نے فوراً کتاب چہرے کے اور آگے کر دی۔ سنی! آگے پیچھے جست لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آ بیٹھیں۔ وہ کارپٹ پہ صوفے کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کتاب ہنوز چہرے کے سامنے تھی۔ ان کے پکارنے پہ کتاب ہٹائی۔ جی؟ تم کتنے اچھے ہو سنی۔ کام بتائیں۔ تم اگر تمہارے پاس کسی مجرم کو گرفتار کروانے کے لیے ثبوت نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اس نے پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سنی، اچھے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو، اگر وہ مجرم کسی کی جان کے در پہ ہو تو بھی تم کچھ نہیں کرو گے؟ سنی نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھی، پھر انگلی ٹھوڑی پہ رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، تب میں اسے گرفتار کرواؤں گا۔ مگر کیسے؟ یاد رکھو، تمہارے پاس اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ میں اس کی جاسوسی کر کے ثبوت اکٹھے کروں گا۔ ہانی اور نگین نے ایک لمحے کو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سنی کو۔ اور یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی؟ اس نے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاسوسی اعصاب کا کھیل ہے؟ یہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے طارق اسماعیل ساگر کی کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی کتاب پڑھ کر جاسوس نہیں بن سکتا سنی، ہمیں ایک ٹیچر چاہیے۔ سنی نے مسکرا کر پھر اینک پیچھے کی۔ مجھ سے اچھا ٹیچر آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب وہ ڈھیر میں ہاتھ ڈالے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ جاسوسی کا پہلا سٹیپ، ٹارگٹ کی روٹین کا جائزہ۔ سنی کاؤچ پہ بیٹھا، پاؤں میز پہ رکھے، کتاب سے پڑھ پڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ سنی نے کہیں سے ایک دوربین نکال کر ان کو دے دی تھی اور اب اسے آنکھوں سے لگائے ہانی ٹارگٹ کی ہر حرکت بتا رہی تھی، جو کہ ساتھ بیٹھی نگین تیزی سے نوٹ بک پہ لکھے جا رہی تھی۔ لکھو، صبح 7 بجے وہ کتے کو لے کر واک پہ نکلا، 8 بجے واپس آیا، پھر اس نے لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ اس کا کتا چائے بھی پیتا ہے؟ نگین نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ جواباً ہانی نے زور سے اسے کوہنی ماری۔ لکھو، ٹارگٹ نے چائے پی، اب وہ اخبار پڑھ رہا ہے۔ نگین تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اب وہ کسی کو فون ملا رہا ہے۔ ایک تو اس دوربین سے آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی لکھوں؟ نگین نے رک کر پوچھا۔ ہانی نے اسے مارنے کے لیے کوشن اٹھایا اور وہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھے نیچے ہوئی۔ پہلے 3 دنوں میں انہوں نے اس کی روٹین اچھی طرح سمجھ لی۔ وہ صبح کے واک کے لیے گھر سے نکلتا یا پھر رات کو 7-8 بجے کے قریب۔ پھر رمضان شروع ہو گئے، مگر اس کی روٹین برقرار رہی اور اب بھی وہ رات 8 بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پہ نکل جاتا۔ پھر رات 11 کے قریب ٹیرس پہ موبائل کان سے لگائے ہنس ہنس کر باتیں کرتا دکھائی دیتا۔
11:30 बजे तक वो सोने चला जाता और वो दूरबीन रख देती। जासूसी का दूसरा स्टेप, टारगेट के जानने वालों से उसके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना। सनी के पढ़ाए गए इसबाक उनके जहनों में मुसलसल घूम रहे थे। वो जमाइयाँ रोकती बेजार सी कॉलोनी के सिरे पे बेंच पे बैठी थी। नगीन कलम और नोटबुक थामे मुस्तैदी से खड़ी थी। कब आएगा आखिर इसका अखबार वाला? हानि ने कोफ से कलाई पे बंधी घड़ी देखी। उसे घड़ी बांधने की कतई आदत नहीं थी, मगर जेम्स बॉन्ड को फिल्मों में और पॉटर और होम्स को किताबों में घड़ी पहने हमेशा देखा था, और फिलहाल वो खुद को उनसे कम नहीं समझ रही थी। अखबार वाला आएगा तो हम क्या करेंगे हानि? बुद्धू, याद नहीं है सनी ने क्या कहा था? पहले उसकी तारीफ करके उसे मुतासिर करेंगे, फिर उसे टारगेट के मुतालिक पूछेंगे। क्या पूछेंगे? श्श, वो आ रहा है। उसने जल्दी से नगीन का हाथ दबाया और उठ खड़ी हुई। अखबार वाला साइकिल दौड़ाता सामने से आ रहा था, और हाथ के घर के बाहर उसने साइकिल रोकी, रोल किया हुआ अखबार अंदर उछाला और फिर उसी मगन अंदाज में साइकिल आगे बढ़ा दी। वो दोनों चलकर उसके सामने आ गईं। अखबार वाले ने साइकिल आहिस्ता कर दी। बात सुनना भाई। जी। उसने साइकिल उनके करीब रोकी। अस्सलाम वालेकुम। हानि ने तमीज से सलाम किया। तभी नगीन ने कोहनी मारी। उसने पलटकर नगीन को देखा। क्या है? तारीफ करो ना इसकी, पुरजोश सी सरगोशी की। अबे सगुटा जिनकी मैं क्यों तारीफ करूं? उसने नगीन को घूरा, फिर चेहरा अखबार वाले की जानिब मोड़ा। भाई, आपके पास डेली टाइम्स होगा? नगीन ने हैरत से उसे देखा। एक आखिरी था, वो अभी C5 में फेंक दिया है। आपके पास और नहीं होगा? हानि? नगीन ने परेशानी से उलझकर उसका बाजू थामना चाहा, मगर उसने उसे श्श कहकर रोका। नहीं, और नहीं है। नफी में सर हिलाते अखबार वाले ने अखबारों के बंडल में हाथ मारा था। ओहो, मुझे तो बहुत ज़रूरी चाहिए था। मेरा बीए का रिजल्ट आउट हुआ है कल। आप मुझे C5 वाले से अखबार सिर्फ 2 मिनट के लिए ला देना। नगीन हवन्नकों की तरह उसे देख रही थी। मगर बीबी, प्लीज भाई ला दें। देखिए, मैं इतनी देर से आपको यही कहने खड़ी थी इधर। अब नगीन से जब्त ना हो सका। नहीं नहीं हानि, तुम ये कहने तो नहीं आई थी। तुम भूल गई हो, तुम्हारा बीए तो पिछले साल ही क्लियर हो गया था। हम तो इसलिए यहाँ खड़े थे क्योंकि हमने अखबार वाले से उस बंदे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना थी। उसने बौखलाकर नगीन के मुंह पे हाथ रखा, मगर अखबार वाला मशकूक निगाहों से उन्हें घूर रहा था। किसकी जासूसी कर रहे हो आप बीबी? जासूसी? नगीन की आंखें हैरत से उबल पड़ी। इससे कैसे पता चला? कुछ नहीं, तुम जाओ। और वो कहने के साथ ही नगीन का हाथ खींचती वापस ले आई। जासूसी का तीसरा स्टेप, टारगेट के ना जानने वालों से उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना। सनी कमरे में टहलता, किताब पे निगाहें जमाए, हाथ हिला हिलाकर कह रहा था। अब ये ना जानने वाले कौन होते हैं? C4 के गेट के सामने खड़े हुए हानि ने झिल्लाकर पूछा था। जवाबन नगीन ने फौरन नोटबुक के सफ़े पीछे पलटे। हाँ सुनो, सनी ने कहा था ये वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हो और जो टारगेट को भी जानते हो, मगर टारगेट उनको ना जानता हो। देखते हैं। हानि ने गहरी सांस लिए हुए बेल पे हाथ रखा। ये C4 था, फरहाद के हमसायों का घर। चंद ही लम्हे बाद गेट खुला। एक खातून ने सर बाहर निकाला, सर से पैर तक उनको देखा, नाक चढ़ाई। क्या है? अंदाज रूखा था। हम सामने वाले घर से आए हैं, कुछ काम था आपसे। हानि ने मुस्कुराकर खुशदिली से तारुफ करवाया। बोलो। वो आंटी, बात यह है कि वैसे अदब में आंटी कह रही हूँ, वरना कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी यंग हैं। वाकई हानि, आंटी तो ना कहो, छोटी नानी जितनी तो होंगी। नगीन ने आहिस्तगी से कहा था, मगर आंटी के तासुरात बिगड़े। जी बिल्कुल, हमारी छोटी नानी 20 ईयर्स की हैं। नाना अब्बा की दूसरी वाइफ है ना, सो इसलिए नानी कहते हैं, वरना माशाल्लाह आपकी तरह ही यंग और स्मार्ट हैं। उसने नगीन को घूर कर मुस्कुराते हुए बात संभाली। आंटी के तासुरात जरा नरम पड़े। जरा तफाखुर से उन्होंने शाने अचकाए। जाहिर है असली उम्र जाहिर हो ही जाती है। खैर बताओ, क्या काम था? वो आंटी, बल्कि बाजी कहना मुनासिब होगा, अब कि वो सनी की नसीहतों पे पूरी तरह अमल कर रही थी।
بات یہ ہے کہ ہر طرف لون کی سیل لگی ہوئی ہے، رمضان بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب میری کزن تو ذرا پھوڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، مگر اتنے دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے کپڑوں کے کلرز اور پرنٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ نگین کا منہ آدھا کھل گیا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں باجی کہ میرا اور میری کزن کا جوڑا کتنا عام اور پھیکا سا ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ جوڑا 3,000 سے کم کا نہیں لگ رہا۔ نگین کے ماتھے پہ تیوریاں پڑ رہی تھیں مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو باجی میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ اگر ڈریس سلیکشن میں آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں تو… کون سی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ نگین کمر پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ تم نے مجھے تو کہا تھا کہ C4 کی بڈھی گھوڑی لال گام کی جھوٹی تعریفیں کریں گے تو خوش ہو کر ساتھ والے کے بارے میں ہمیں ساری معلومات دے دے گی، مگر تم نے اکیلے اکیلے شاپنگ بھی پلان کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ نگین؟ اس نے بوکھلا کر آنٹی کو دیکھا جو اب قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شاپنگ کو تمہیں بتایا تو تھا، مگر بات سنبھالنے سے قبل ہی آنٹی نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ تم واقعی میرے بغیر شاپنگ پہ چلی جاتی کیونکہ میں پھوڑ ہوں؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو، آج تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور نگین ڈر کر گھر کی طرف بھاگی۔ جاسوسی کا چوتھا سٹیپ، ٹارگٹ کے بارے میں ڈاکیومنٹ انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ افطاری کے بعد وہ تینوں نگین کے کمرے میں موجود تھے۔ سنی ہاتھ میں چپس کا کھلا پیکٹ پکڑے چپس نکال نکال کر کھا رہا تھا۔ گود میں بڑی سی کتاب کھلی رکھی تھی۔ نگین ساتھ بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے چشمہ صاف کر رہی تھی، جبکہ وہ دوربین لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سنی کی بات پہ مایوسی سے اس نے دوربین رکھی۔ ڈاکیومنٹ انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کریں؟ میرے باپ دادا کا کبھی نادرا سے تعلق نہیں رہا۔ توبہ، ان کا کیوں کسی نادرا وادرا سے تعلق ہوتا؟ نگین برا مان گئی۔ تم تو چپ ہی رہو۔ وہ صبح سے اس پہ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ہر دفعہ نگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی۔ میں تو بتانے لگی تھی کہ عثمان نے مکار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفارمیشن اکٹھی کی تھی، مگر ٹھیک ہے، نہیں بولتی۔ کون عظما اور کیا کیا اس نے؟ وہ الرٹ ہوئی۔ دھواں ڈرامے والی عظما، جب اظہر نے اسے مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے بات آسانی مسکار کو ٹریس کر لیا تھا۔ ارے ہاں، یاد آ گیا، فالو۔ مگر نمبر آ جائے گا۔ ارے میری سم سے کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جھٹ اپنا موبائل تکیے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ ریکارڈ بھی کرو نا۔ کرتی ہوں۔ اس نے ریکارڈنگ آن کر کے فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ نگین اور سنی آگے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو؟ چھٹی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، میں سرف بنانے والی کمپنی سے بات کر رہی ہوں۔ ہم اپنے پروڈکٹ کے بارے میں عوام کا فیڈ بیک جاننا چاہ رہے تھے۔ آپ بتائیے، آپ نے ہمارے سرف کو کیسا پایا؟ میں دھوبی نہیں ہوں، کپڑے لانڈری سے دھلواتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ تو آپ ہمیں اس لانڈری کا نام ہی بتا دیں۔ دوسری طرف سے کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ پتہ نہیں کس شیریں کا فرہاد ہے یہ۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ خیر، اس کی آواز ہمارے پاس آ گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سنی کے پیکٹ سے چپس نکالتی نگین نے غائب دماغی سے دہرایا۔ بھائی عظما نے آگے کیا کیا تھا؟ وہ اظہر نے ریکارڈنگ SHO کو سنوائی تھی اور SHO مسکار کی بیوی کی آواز پہچان گیا تھا۔ مگر ہماری کہانی میں نہ اظہر ہے نہ SHO۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کاش تم کبھی سوچنے بھی لگو نگین۔ اس نے بیزاری سے فون واپس پھینکا۔ اتنا وقت برباد کر دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ ویسے اس کے مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکیومنٹس تو ہوں گے۔ چند لمحوں بعد وہ سوچ کر بولی، لیکن مالک مکان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر اس شیریں کے میاں کے پاس تو ہوگا نا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ چھوٹو، چھوٹو۔ وہ اونچا اونچا چھوٹو کو پکارتی اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ دوربین آنکھوں سے لگائے وہ موبائل کان پہ رکھے بیٹھی تھی۔ نگین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑ رکھا تھا۔ اب چھوٹو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ دوربین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ سامنے والے لان میں وہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چھوٹو اس کے سامنے تھر تھر کانپتا کھڑا تھا۔
کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ ہانی کے کان سے لگے موبائل سے فرحاد کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کال نگین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی جو چھوٹو کی جیب میں چھپا تھا۔ وہ جی، مجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے۔ ہم آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا کچھ سامان ادھر رہ گیا تھا جس کے لیے ہمیں مالک مکان سے رابطہ کرنا ہے۔ صاحب سے ان کا نمبر کھو گیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں۔ چھوٹو نے رٹو طوطے کی طرح ہانے کا یاد کرایا بیان دہرا دیا۔ ہانے نے فاتحانہ مسکراہٹ سے نگین کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے منظر کو۔ اچھا، فرحاد نے آنکھیں سکوڑ کر چھوٹو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ چھوٹو کے رہے سہے اوسان خط جانے لگے۔ نام کا بتانا تو اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ تمہیں اپنا نام نہیں آتا؟ وہ جی، باجی نے کہا تھا کہ کتے والا جو بھی فضول سوال پوچھے جواب نہیں دینا۔ ہانی نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ فرحاد کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ چھو گئی۔ تمہاری باجی نے اور کیا کیا کہا تھا؟ وہ جی، چھوٹو ذرا شرما گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو جس کڑی سے چاہوں گا وہ اسے میرا بیاہ کرا دیں گی۔ تمہاری باجی نے کوئی میرج بیورو تو نہیں کھولا ہوا؟ نہ جی، وہ کیوں گیرج کھولیں گی؟ بہت پڑھی لکھی ہیں، وہ لاہور سے آئی ہیں۔ چغل ذلیل، اب نام ہی نہ بتا دے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگایا غصے میں کھول رہی تھی۔ تو جا کر اپنی پڑھی لکھی باجی سے کہو کہ کتے والا پوچھ رہا ہے، میرے شفٹ ہونے سے ہفتہ پہلے تو اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں خالی پلاٹ تھا۔ آپ کیا اس میں جھگی لگا کر رہتی تھی؟ جی۔ اس کے سخت ہوتے تیوروں پہ چھوٹو الٹے قدموں واپس بھاگا۔ رومیو زور زور سے بھونکنے لگا۔ گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ آئے ذرا اسے، میں بیاہ کراتی ہوں اس کا۔ ہانی نے دوربین ایک طرف رکھی اور آستینیں موڑ لیں۔ اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پہ نکلنا تھا۔ جاسوسی کا 5واں سٹیپ۔ وہ دونوں اداسی سے کھڑکی سے لگے نیچے فرحاد کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ واک کے لیے نکل رہا تھا جب سنی پیچھے سے آ کر بولا۔ کیا؟ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹارگٹ کا تعاقب، ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کیا جائے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل باہر کو بھاگی۔ مگر کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائڈ پہ ہوا۔ وہ دونوں دوڑ کر باہر نکلی اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مگر خاصے فاصلے سے آپا۔ سنی نے تعصب سے بات مکمل کی لیکن وہ عجلت میں سنے بغیر ہی جا چکی تھی۔ فرحاد ابھی اپنے گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہانی گیٹ پہ ایک لمحے کو رکی، پھر دوپٹہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ نگین نے فوراً تقلید کی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل پیچھے چلنے لگی تھیں۔ وہ زنجیر پکڑے اپنے خوبصورت برطانوی لب و لہجے میں انگریزی میں کتے سے باتیں کرتا ان سے چند قدم ہی آگے تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگے۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ پیچھے مڑا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر پیچھے کو پلٹی۔ چند ثانیے وہ ان دونوں لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔ وہ پھر سے دوپٹوں کی گھونگھٹ نکالے اس کے پیچھے ہو لیں۔ چند قدم آگے فرحاد ایک دم رکا اور کتے کی زنجیر کھینچتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے پیچھے ناک کی سیدھ میں چل آ رہی تھی بوکھلا گئیں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہتی۔ سو سر جھکائے آگے بڑھ گئیں۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ یہ رک کیوں گیا ہے؟ پتا نہیں۔ ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے؟ نگین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس سامنے کو ہوئی۔ دونوں کتے کھڑے ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ پھر اب کیا کریں؟ چلتے ہی رہیں؟ نگین نے شانے اچکا دیے۔ ہانی جھنجھلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ سارے سٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے۔ کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے اب تک؟ وہ نیم جان سے کاؤچ پہ گیری سنی پہ برس رہی تھی جو اطمینان سے کتاب چہرے کے سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک۔ اب اس آدھے انگریز کا تو پتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روزی واک پہ نکل کھڑا ہوتا تھا، مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔
آپا، میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجیے گا۔ خواب میں کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا۔ اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات ملی؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا گفتگو کرے اس شخص سے بھی معلومات مل سکتی ہیں؟ آہو، مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے۔ اب کیا میں کتے سے اس کی زبان میں بھاؤ بھاؤ شروع کر دیتی؟ بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کلو مل سکتا تھا۔ سنی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ جانے بھی دو، وہ بول رہا تھا انگریزوں والی پھوپھا انگریزی، جبکہ مجھے تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی بغیر پڑھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی خاک آنا تھی۔ وہ تیز پنکھے تلے بے حال سی لیٹی کراہے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس گھننے میسنے کو شک نہ ہو۔ وہ کالونی کے پورے 3 چکر کاٹ کر آئی تھیں۔ مگر ہانی، شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے، تب بھی تو اس کو پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کری کوئی پیچھا ویچھا، مجھے معاف رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نگین گھٹنوں پہ سر رکھے کچھ سوچنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ افطاری کے بعد ذرا معدے کو قرار آیا تو وہ سارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئی۔ کار انہوں نے کالونی کے سرے پہ روکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرحاد یہیں سے گزر کر نکلے گا، اور واقعی چند ہی منٹ بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو، اس نے فوراً ایکسلریٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہانی، اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ ڈراؤ تو مت۔ اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں وہ پورا ایک عادی مجرم، اور کہاں وہ صرف 2 عدد تنہا معصوم جوان لڑکیاں۔ ہائے اللہ، اسے خود پہ ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لیے۔ ہاں نگین، ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس نے جوش سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی۔ تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ نگین کو شوق لگا۔ ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے ہے۔ اس نے جھنجھلا کر موڑ کاٹا۔ فرحاد کی گاڑی سامنے ہی تھی۔ ارے یہ اسپتال کیوں آیا ہے؟ اسپتال کی پارکنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ کیا پتا اس کا وہ باس بیمار ہو، یقیناً کسی غریب کی بددعا لگی ہوگی۔ وہ اب گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھیں۔ ریسیپشن کے قریب فرحاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا، پھر چند بٹن دبائے، شاید کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس سے پہلے ہی اندر آ گئیں۔ اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا، آؤ۔ ہانی اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ڈیسک پہ لے آئی۔ اب وہ ریسیپشن ڈیسک پہ کوہنی رکھے فرحاد کی سمت پشت کیے منتظر تھی کہ کب وہ آئے۔ نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ بے حد پر اعتماد اور مغرور انداز میں چلتا وہ سیدھا ریسیپشن ڈیسک کی طرف آیا، جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی تھی۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے تھا بھی دشمن۔ ایکسکیوز می سسٹر، قریب آ کر اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ ایک اتنا ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سر دیوار میں دے مانے کو ضرور چاہے گا۔ جی سر، ریسیپشنسٹ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے اسی کو سسٹر کہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی۔ ڈاکٹر نعمان کہاں ہوں گے؟ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ قیمتی مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ وہ رہے ڈاکٹر نعمان۔ وہ شکریہ کہہ کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ نگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور وہ ڈیسک سے ہٹی۔ دونوں ساتھ ملی اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑیں۔ دفعتاً وہ رکا، آہٹ محسوس کر کے پلٹا۔ وہ بھی بوکھلا کر واپس مڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی سامنے سفید اوور آل بازو پہ ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ارے یہ عید کا چاند ہوئے فرحاد حسن کب طلوع ہوئے؟ ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ پہلے کام کی بات پتہ چلی، اس کا پورا نام فرحاد حسن ہے۔ نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پشت کیے کھڑی جلدی جلدی نوٹ بک پہ قلم گھسیٹنے لگی۔ بکو مت، اور سوری یار، میں پہلے نہیں آ سکا۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟
لکھو ٹارگٹ نے باس کے لیے انکل کا کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے۔ اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بہتر ہیں، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ اور تم سناؤ تمہاری پرنسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری قید میں آئی یا نہیں؟ قید؟ وہ چونکی۔ نگین کے بھی کام کھڑے ہوئے۔ قید میں تو بس سمجھو وہ آ ہی گئی ہے۔ وہ مبہم سے مسکرایا۔ ہانی کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ سوچ لو کہیں یہ زبردستی پہ زنجیریں تڑوا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں سے قید کر رکھا ہے؟ وہ شدید صدمے میں گھری ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھاگے گی، بے فکر رہو۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے دور جا رہے تھے۔ ہانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو۔ یہ لڑکیاں بھی اغوا کرتا ہے؟ ہاں، اور ہم بھی لڑکیاں ہیں۔ مجھے ڈر لگا رہا ہے، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ بھاگو! وہ نگین کا ہاتھ کھینچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے باہر لائی۔ بس کچھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے۔ ہانی جوش سے کہتی نگین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کل قیدی لڑکی کا سن کر آج انہوں نے فرحاد کا واک پہ پورا پورا پیچھا کیا تھا۔ گو کوئی کامیابی تو نصیب نہ ہوئی مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے، اور تب ہم… سامنے کڑے تیور لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگے۔ خالہ؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ کہاں سے آئی ہو؟ لاہور سے۔ آپ بھول گئی پیاری خالہ؟ اس نے مسکرا کر آنکھیں جھپکیں مگر خالہ کے تیور اچھے نہ تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالا، مگر دیکھو عقاب کی نظر سے۔ ان کے دور میں شیر ناپید تھے کیا؟ اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ بکو مت! وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں لور لور پھریں تو مانو کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بالکل درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا؟ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ خبردار جو مجھے مکھن لگایا، وہیں سامنے ہو جاؤ۔ خالہ؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ دم کٹی لومڑی اکیلی کیوں ہو؟ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ صبح میرے پاس فرحاد آیا تھا۔ کون فرحاد؟ اس نے معصومیت سے نگین کو دیکھا۔ ہاں ہاں، اب تمہاری یادداشت جواب دے گئی ہے نا؟ خالہ تنزیہ بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل آری ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ آگے سنیے، وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی دو لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی دو فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پہ ان دو لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سارے سٹائل اور فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کے طنز پہ اترا کر گردن اکڑاتے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کے بھی ہانی اور نگین نام ہیں۔ واو، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکومت! خالہ کو جلال آ ہی گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے پیچھے چل دیں۔ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے؟ اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی؟ کتنی؟ بے اختیار لبوں سے پھسلا، پھر گڑبڑا کر زبان روکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ نگین منہ لٹکائے صوفے پہ گر گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو چور دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کو اندر کرانا ہی پڑے گا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی، مگر اب اماں سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے۔ جا سکتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی، اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ پرجوش سے اس کے قریب آئی۔ ریسٹورانٹ کے خوابناک ماحول میں لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ پیچھے دھیما دھیما سا آرکیسٹرا، چمچوں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز اور اے سی کی خنکی۔
وہ مدھم روشنی میں ڈوبی کونے والی میز پر موجود تھیں۔ آج فرحاد کا تعاقب ان کو اس ریسٹورینٹ میں لے آیا تھا۔ اب ہم حلیہ بدل کر جائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ نگین اس کے آئیڈیا پہ حیران رہ گئی تھی، مگر ڈارک میک اپ، بڑے سیاہ گلاسز اور مختلف ہیئر سٹائل میں اپنا بدلہ بدلہ سوروپ اس نے نگین کو دکھایا تو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ تم پہچانی جا رہی ہو ہانی؟ تبھی اچھی لگ رہی ہوں، مگر کوئی بات نہیں، وہ کون سا ہمیں بہت دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے بال مسکارا ڈائی سے ریڈ ڈائی کر لیے تھے۔ اب وہ اس پہ نظر رکھے ادھر بیٹھی تھیں۔ وہ سامنے والی ایک ٹیبل پہ بیٹھا موبائل کے بٹن کافی دیر سے دبائے جا رہا تھا۔ اس وقت رش کم تھا۔ تبھی ویٹر اس کا آرڈر لے آیا، پینا کولا کے لبالب بھرے 2 گلاس۔ 2 گلاس؟ ہانی نے گہرے گلاسز کے پار سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی سے ملنے آیا ہے، یا پھر شاید اس لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کرنے۔ نگین نوٹ بک میں سر گھسائے قلم چلائے جا رہی تھی۔ ویٹر نے فرحاد کے سامنے میز پر دونوں گلاس سیٹ کیے۔ وہ ابھی تک موبائل پہ مصروف تھا، بس سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ سیاہ ڈنر جیکٹ اور سفید شرٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ہانی، 8 بج گئے؟ دفعتاً نگین نے پریشانی سے سر اٹھایا۔ ہانی نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ 8 بج گئے تھے۔ نہیں بجے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ اس نے اطمینان سے نگین کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی سچ بتانے کی صورت میں نگین بدحواس سی ہو کر باہر بھاگے گی۔ دفعتاً وہ چونکی۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص فرحاد کی ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ آہٹ پہ فرحاد نے سر اٹھایا، پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ یقیناً اس مغویہ لڑکی کا وارث ہے۔ شکل تو دیکھو، کتنی مسکینوں والی ہے بیچارے کی۔ اب فرحاد گرم جوشی سے اسے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، شاید بیٹھنے پہ اصرار، مگر اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کوٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا۔ ہانی کے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ وہ بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ اب وہ شخص پھولا ہوا خاکی لفافہ فرحاد کو تھما کر کچھ کہہ رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور فرحاد نے لفافے کو احتیاط سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ تبھی اس کی نگاہ ان دونوں پہ پڑی۔ سر جھکائے نوٹ بک پہ کچھ لکھتی نگین اور گردن اونچی کر کے اس کو دیکھتی ہانی، جس نے اس کی متوجہ ہونے پہ گڑبڑا کر رخ پھیرا تھا۔ فرحاد کے ماتھے پہ ناگواری بھری شکن ابھری۔ لب بھینچ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے ٹیبل تک آیا۔ اب بھاگنا بے سود تھا۔ وہ جان کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ عین ان کے سر پہ پہنچ کر وہ درستی سے بولا۔ نگین کے ہاتھ سے قلم پھسلا۔ گڑبڑا کر اس نے سر اٹھایا، مگر ہانی نے پرسکون انداز میں گردن اس کی جانب موڑی۔ ہم سے کچھ کہا؟ کیا میں آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ لگنے کو تو آپ بہت کچھ لگتے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر سر جھٹکا۔ خیر، آپ کی تعریف؟ آپ کیوں میرے پیچھے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ خاصا برہم تھا۔ ہانی نے جواباً حیرت سے نگین کو دیکھا۔ تم ان کو پہچانتی ہو شائستہ؟ کون شائستہ؟ نگین الجھی۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں نگین کے پاؤں پہ مارا۔ تم شائستہ؟ تم سے پوچھ رہی ہوں، یہ صاحب کون ہیں اور ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اپنی اداکاری کے جوہر آپ کہیں اور دکھائیے گا۔ میری بات کان کھول کر سنو تم دونوں۔ وہ آپ سے تم پر آیا۔ آئندہ اگر مجھے اپنے پیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ تو یہ کیا ہمیں ٹیکسی کروا کے دے گا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا جو سختی سے 2 ٹوک بات کر کے واپس پلٹ چکا تھا۔ آیا بڑا کہیں کا نواب، سارے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا، اور تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگین منہ لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔ کل ٹارگٹ نے یقیناً دھماکے کی یا اس مغویہ لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کی ہے۔ مجال ہے جو اسے ذرا شرم آئی ہو۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہل ٹہل کر بولتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ نگین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی۔ اور پتہ نہیں کس معصوم لڑکی کو قید کر رکھا ہے، جانے کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ نگین نے بہت دھیان سے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹا۔
زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اس ظالم انسان نے اسے۔ بس ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے، ساری زندگی کے لیے جیل نہ بھجوا دیے تو میرا نام بھی ہانی نہیں ہے۔ تم نے سنا جو میں نے کہا؟ ہاں ہاں، نگین نے بوکھلا کر سر اٹھایا۔ تم نے کہا پانی نہیں ہے۔ تبھی خالہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ بس آخری فکرہ کانوں میں پڑا، پریشان ہو گئیں۔ کیا؟ پانی نہیں ہے؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی بار بار ختم ہو اس کے گھر والوں کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ٹھہرو، میں موٹر چلواتی ہوں۔ ہانی نے سر پکڑ لیا۔ یہاں کوئی ٹھیک سے بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے اگر سر کا درد ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جاتا نہیں ہے۔ درد نہیں ہے خالہ۔ پھر اٹھو، تمہاری اماں کا فون آیا ہے PTCL پر۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھی۔ اماں موبائل نہیں رکھتی تھی۔ یہ کیا کہ ذرا سی بات کی اور کریڈٹ ختم۔ ایسی غربت میں ہم سے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے کبھی موبائل نہیں رکھا۔ اپنا PTCL انہیں بہت پیارا تھا۔ لمبی سی تار، جہاں چائے کھینچ کر لے جاؤ۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے لڑکیاں جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے کان میں خالہ کا فکرہ پڑا۔ وہ ذرا سی ٹھٹک گئی، پھر بھاگ کر نیچے آئی۔ ہیلو اماں۔ اماں سے سلام دعا کے بعد اس نے 3 منٹ تک گھر کا پورا احوال سنا۔ ماسی کی چوریوں اور کام چوریوں کی داستان، پھپھو کا کسی محفل میں ٹوک دینا اور خالہ کے جرمنی سے بھجوائے گئے تحفوں کی تفصیل سن کر اس نے سرسری انداز میں اور سب خیریت ہے پوچھا تو اماں چند لمحے کو رکی۔ تمہاری خالہ نے کوئی رشتہ تو نہیں دیکھا تمہارے لیے؟ معلوم نہیں، وہ خود بھی الجھ گئی۔ مگر انہیں نے تو خیر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اچھا، وہ عفان کے لیے تمہاری پھپھو اصرار کر رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، ورنہ کہیں اس دفعہ بھی فیل نہ ہو جائے، اصرار کر کے پڑھوانا چاہیے۔ او ہو، بات تو پوری سنو۔ انہوں نے عفان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ جو تم بہتر سمجھو مجھے آگاہ کر دینا، سوچ لو، اچھا ہے۔ اس نے آہستگی سے فون کریڈل پہ رکھا۔ ایک دم دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ لاؤنج میں کونے پہ کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے سر نکالا۔ کیا انہوں نے آپ کا رشتہ پکا کر دیا؟ وہ چونکی۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اماں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ پتہ نہیں، وہ سر جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہاں کر دیں آپا۔ وہ ٹھٹک کر پلٹی۔ سنی کتاب پہ نگاہیں جمائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ سر اٹھایا، پھر ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ ہاں کر ہی دیں آپا، کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ اس نے مسکرا کر پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ متحیر سی ساکت رہ گئی۔ کتنی عجیب بات کی تھی سنی نے۔ سر جھٹک کر وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ نگین اسی طرح بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آئی اور پردہ ہٹایا، پھر دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگائی۔ تبھی فرحاد کی گاڑی اس کی پوش میں رکی، کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ عفان کا رشتہ، ساتھ والا۔ چپ کرو، اس نے اندر اٹھتی آوازوں کو گھرکا۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر نکلا، پھر پچھلی سیٹ سے چند شاپنگ بیگز نکالے۔ وردہ V9 جنریشنز، یہ خالص زنانہ شاپنگ کیوں کر کے لایا ہے؟ وہ اب شاپنگ بیگز تھامے چابی سے دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ کہیں یہ اس مغویہ لڑکی کے لیے تو نہیں لایا؟ یعنی وہ لڑکی اس کے گھر میں ہے؟ اگلے گمان نے اسے دہلا دیا۔ ہاں، جیسے ناولز میں ہوتا ہے۔ نگین بھی ناول چھوڑ کر دوڑی چلی آئی۔ اس کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہوگا، تبھی زبردستی نکاح کرنے کے لیے قید کر رکھا ہوگا۔ اب پیار ہوگا تو اتنی مہنگی شاپنگ کر کے لایا ہے، ورنہ یاد ہے V9 کے پیرنٹس نے تو ہم دور سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ پیار؟ اسے عجیب سا لگا، دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کیا کسی اور سے پیار کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ ایک دم اس نے دوربین بیڈ پر رکھ دی اور خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاسوسی کا چھٹا سٹیپ۔ سنی میز پہ پاؤں رکھے صوفے پہ بیٹھا بول رہا تھا، ٹارگٹ کے گھر اور سامان کی تلاشی۔ اس نے مجھے اپنی نوکرانی تو نہیں رکھا، ورنہ میں یہ ضرور کر لیتی۔
اسے تلخی سے سر جھٹکا۔ آج کل وہ بات بات تلخ ہو جاتی تھی۔ رہ رہ کر زنجیروں میں جکڑی خوبصورت لڑکی تصور ذہن میں ابھرتا، جسے منت کر کے وہ ظالم مگر ہینسم بندہ کچھ کھلا رہا ہوگا۔ دفعہ دور، وہ چڑ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ عاجز آ گئی تھی اس کی جاسوسی سے۔ اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہانی؟ اسے آتے دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہے؟ فرہاد ابھی ابھی گھر سے نکلا ہے۔ میری بلا سے دنیا سے بھی نکل جائے۔ مگر دل نے پوچھا، کیا واقعی؟ تو وہ دل سے نگاہیں چرا کر رہ گئی۔ ہاں سنو تو، میں نے خود دیکھا ہے، وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا ہے۔ وہ مغویہ یقیناً اس کے گھر میں قید ہوگی۔ چلو چل کر اسے آزاد کراتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اس لڑکی سے اب رتی برابر بھی ہمدردی نہ تھی۔ گھنی میسنی ادائیں دکھا کر پھنسا رکھا ہوگا بیچارے کو۔ اچھا ہے وہیں سڑتی رہے۔ مگر وہ بیچارہ کب سے ہو گیا ہانی؟ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ مجھے پتا نہیں، وہ جھنجھلا گئی۔ کس سے لڑ رہی ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا گھر کھلا ہے، چلو اس لڑکی کو آزاد کروا آئیں۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے دلی سے بیٹھی رہی۔ بھئی وہ لڑکی اس کے خلاف پولیس کے سامنے گواہی دے گی۔ ہانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر اس نے گواہی دی تو کیا فرہاد اسے نفرت کرنے لگے گا؟ اور نہیں تو کیا، جو ہمارے خلاف گواہی دے اس سے ہمیں نفرت تو ہو ہی جاتی ہے۔ سچی؟ وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر سنبھل گئی اور چہرے پہ سنجیدگی طاری کر لی۔ چلو۔ وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ لائٹ کا سوئچ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ضرور لڑکی کو تہہ خانے میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ مگر اس کالونی کے تو سارے گھروں کے ڈیزائن ایک سے ہیں نا ہانی، اور یہ تو کرایہ دار ہے، تہہ خانہ کیسے بنوا سکتا ہے اتنا جلدی؟ ایک تو تم اتنی جلد عقل مندی کی باتیں نہ کیا کرو۔ چلو پھر کمروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سہج سہج کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا لیے ذرا آگے آئیں تو ایک دروازے سے ہاتھ ٹکرایا۔ ہانی نے دروازہ دھکیلا۔ چر کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ ہانی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم مجھے تو نہ ڈراؤ۔ ہائے ہانی، اگر اس کے گھر میں جن بھوت ہوا تو؟ نگین میری جان تو مت نکالو۔ اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بمشکل خود پہ قابو رکھے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اے سی کی خنکی ابھی تک باقی تھی۔ کسی قیمتی پرفیوم کی مہک کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتی آگے بڑھ رہی تھی جب گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اف! وہ کراہ کر رہ گئی، پھر ہاتھ سے ٹٹولا۔ لکڑی کا سرا تھا، شاید بیڈ کی پائیں تھی۔ یہ تو اس کا بیڈ روم ہے، آؤ کسی اور کمرے میں۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ او گاڈ، وہ واپس آ گیا۔ ان کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ اب کیا کریں؟ چلو کہیں چھپتے ہیں۔ کھڑکی کے پردے ذرا سا سرکائے، باہر سے چھن کر آتی چاندنی میں اسے کونے میں رکھے کشن نظر آئے۔ آؤ، وہ نگین کا ہاتھ تھامے اس طرف بڑھی۔ لاؤنج کے داخلی دروازے کا ہینڈل ایک کلک کے ساتھ کھلا اور بھاری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں کشن کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ایک بڑا کشن اوپر رکھ لیا اور پیچھے جھولتا پردہ اس پر ڈال دیا۔ لاؤنج کے فرش پہ جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہانی کا سانس رکنے لگا۔ اگر پکڑی گئی تو؟ اسے چشم تصور میں اپنا آپ زنجیروں میں جکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی تھی۔ تب ہی نگین نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرہاد کا ہیولا سا اسے دروازے میں کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جیسے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے چاندنی میں چمکتی وال کلاک دیکھی اور پھر چہرہ نگین کے کان میں تقریباً گھسا کر بہت دھیرے سے بولی، 8 بج گئے ہیں۔ کیا؟ نگین حلق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کشن نیچے گرا، پردہ ہٹ گیا، ساتھ ہی فرہاد نے لائٹ آن کر دی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بکھرے کشن، پیچھے ہکا بکا بیٹھی ہانی اور کھڑی ہوئی نگین۔ 8 بج گئے اور تم نے نہیں بتایا، وہ پریشانی سے چلائی تھی۔ آج فرائیڈے ہے، میرا نصیب آ رہا ہوگا۔
ہائے پتہ نہیں بیچاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ فرحاد راستے میں کھڑا تھا مگر نگین کو جیسے ہوش نہ تھا۔ ہٹے جی، وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہانی شاکڈ سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے، دیوار سے ٹیک لگائے، وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا نصیب کے چکر میں نگین اس کا نصیب غارت کر گئی تھی۔ آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں مس ام ہانی؟ اوپر آ کر بیٹھیے۔ طنز میں ڈوبی آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ ڈرامہ لگ گیا ہوگا۔ وہ اٹھی اور نگین کی طرح سر جھکائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ڈرامہ، وہ منمنائی۔ ڈرامہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ تو آپ ادھر کیا کرنے آئی تھی؟ وہ ہمارا کیبل نہیں آ رہا تھا تو ڈرامہ دیکھنے۔ میرے بیڈ روم میں آپ کو ٹی وی دکھائی دے رہا ہے؟ ہانی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ ویسے ہی الٹے قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ شکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔ شکریہ، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ اوہ، پیچھے دیوار، سامنے وہ، اب کیا کرے؟ مگر سب کو کیا معلوم کہ اتنی معصوم شکل بھی چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ چوری؟ وہ جو شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی تڑپ کا سر اٹھایا۔ چور ہوں گے آپ کے نان کے دانت کے، میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ تو میرے گھر میں یوں کیوں داخل ہوئیں؟ ارے بھاڑ میں گیا آپ کا گھر، میں تو بس اس بیچاری کو چھڑانے آئی تھی جسے آپ نے اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ آپ نے واقعی؟ ایک موہوم سے امید تھی کہ شاید اس کے گمان جھوٹے ہوں، وہ اچھا بندہ ہو، وہ سب اسے خود سے فرض کر کے غلط سمجھا ہو، مگر اس کے اعتراف نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ جی، میں نے اپنی منگیتر کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر رکھا ہے، اور شاید اب مجھے آپ کو بھی ادھر باندھنا پڑے۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں، وہ بس چاند رات والا بلاسٹ۔ بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی۔ اچھا، یہ خبر بھی ہے آپ کو؟ اب تو مجھے آپ کو لازمی ادھر باندھنا پڑے گا۔ نہیں پلیز مجھے جانے دیں۔ تاکہ آپ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دیں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور میں کیسے یقین کروں کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں گی؟ وہ ہکلائی، یہ تو پکا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلے، پھر فوراً پولیس کو فون کرے گی۔ آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ مجھے بہلا پھسلا کر آپ یہاں سے نکلیں اور گھر جا کر چھوٹتے ہی پولیس کو کال کریں؟ نہیں، وہ پھر ہکلائی، کمبخت تو ٹیلی پیتھی بھی جانتا تھا۔ مجھے پتا ہے تم یہی کرو گی، سو میری بات غور سے سنو۔ تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ پہ میں نے آبزرویشن لگا رکھی ہے، اور اگر تم نے پی سی او کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا بھی تو میرے بندے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ جس لمحے تم نے گڑبڑ کی میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ نہیں، پلیز اس کو کچھ نہ کہیے گا، میں کچھ نہیں کروں گی۔ اور اگر چاند رات تک تم گھر سے بھی نکلی تو؟ پلیز میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا۔ دھمکی آمیز ادھوری بات کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر اپنے گھر کے باہر اس نے آنسو پوچھے۔ ہانی؟ افسردہ بیٹھی نگین اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر بے اختیار اٹھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سوری، میں… چپ، وہ غرائی۔ مگر میں… بالکل چپ، وہ سختی سے کہہ کر کاؤچ پہ آ گری۔ تبھی کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے کچھوے کی طرح گردن اوپر نکالی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر جاسوسی کے سارے سٹیپ فیل ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہانی اور نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اگلا سٹیپ استعمال کرتے ہیں، محظوظ انداز میں کہتا وہ پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ جاسوسی کا 7واں سٹیپ، ٹارگٹ کی
ہانی نے پیر سے جوتا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے دونوں چیزیں سنی کی طرف اڑ رہی تھیں۔ وہ غڑاب سے اپنے ڈھیر میں گم ہو گیا۔ سارا اسی کا قصور ہے، اسے اتنا مارو کہ آئندہ یہ گدھا ہمیں فضول مشورے نہ دے۔ ہانی دوسرا جوتا اتار کر اس کی طرف آئی، مگر گدھا کتابوں کے بیچ سے بچتا بچاتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اتنی سنجیدگی اختیار کر لے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچا یا نگین کو کچھ بتانے کا، مگر ہر بار اس کی دھمکی یاد آ جاتی تو وہ سہم جاتی۔ دل تو ویسے ہی آج کل روٹھا ہوا تھا، ہر شے سے بیزار، ناراض اور تنہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ آج سعودیہ میں عید ہوئی تھی، یعنی اب متوقع طور پہ ادھر چاند نظر آ جانا تھا، اور اگر آج کی رات چاند رات ہوئی تو وہ دھماکہ کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ کتنی ہی دیر بے چین سی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی۔ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، مگر ممبرز کے شجرے ہی مکمل نہیں ہو رہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔ میرا ناول کدھر ہے؟ یہی رکھا تھا۔ مجھے کیا پتا، تم نے ہی اٹھایا ہوگا۔ نگین اور سنی پیچھے لڑ رہے تھے۔ اس نے پوری لڑائی تو نہ سنی، بس آخر میں سنی کو غصے سے چہرے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو پیر پٹک کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ چاند نظر آنے کی خبر آ ہی گئی، اس کا دل ڈوب گیا۔ کتنے لوگ اس کی بزدلی کی وجہ سے آج موت۔ آگے وہ سوچ نہ سکی اور کمرے میں چلی آئی۔ کتنی ہی دیر وہ بستر پہ چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ دفعتاً دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی۔ وہ کسل مندی سے اٹھی۔ دستک دوبارہ ہوئی اور پھر مسلسل ہونے لگی۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے؟ وہ جو غصے میں بڑبڑ کر رہی تھی ایک دم شل سی رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، دراز قد، لمبے سیدھے بال، کمر پہ گرتے ہوئے نفاست سے کیا میک اپ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور پاؤں تک آتا سٹائلش سا پنک فراک۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانی کو لگا اس نے اسے پہلے دیکھ رکھا ہے، مگر نہیں، او نہیں، ہرگز نہیں۔ نگین؟ وہ متحیر سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں میں۔ نگین اپنا دل فریب سراپا لیے مسکراتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ منہ کھولے گنگ سی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے کہا تھا ہانی کہ نگین تمہارے گمان کے مطابق ہوگی، مگر وہ کیا ہے کہ گمان دنیا کے سب سے جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ وہ پر اعتماد مسکراتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہوتا یہ ہے ہانی کہ بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے غم زوم میں ہم لوگوں کو کیٹیگرائز میں تقسیم کر دیتے ہیں، برے، کم عقل، چالاک، جبکہ ہر انسان سرے سے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جیسے اس کے گلیوں کے نشان۔ مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے، اور یہ گمان بہت دھوکے دیتے ہیں۔ اور جانتی ہو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں تجسس میں ایسا اتراتے ہیں کہ باہر نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ہر وقت پڑھی لکھی باتیں نگین کر رہی تھی۔ تو ہوا یوں کہ 6 سال ہمارا رابطہ نہ رہنے کے باعث تم نے اپنے ذہن سے وہ 6 سال پرانی اینک والی کم عقل نگین نہ نکلنے دی۔ حالانکہ اینک تو لیزر ٹریٹمنٹ نہیں اتروا دی تھی، اور کم عقلی عمر اور شعور کے ساتھ بڑھتی منازل نے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ اڑنا سیکھ لیتا ہے، مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں ویسی ہی ہوں، سو میں نے سوچا کہ چلو اپنی پیاری ہانی کو ایک سبق دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں پھر کبھی لوگوں کے بارے میں یوں رائے قائم نہ کرے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ادھ کھلا منہ بند کیا۔ اندر ہی اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا تھا، مگر نگین اسی طرح کہیں جا رہی تھی۔ سو میں نے ایک پلان سوچا، لائبریری سے ناول پکڑے اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا، پھر 0 نمبر کی اینک لی اور سنی اور اماں کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرحاد تھے۔ آئیے فرحاد، آپ کو اپنی کزن سے ملواؤں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ براؤن کرتے میں ملبوس، وہ مسکراہٹ دبائے نگین کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینچے، خاموشی سے دونوں کو دیکھے گئی۔ یہ فرحاد ہیں، حسن چچا کے بیٹے، حال ہی میں MBA کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں۔ چچا اور باقی لوگوں نے بھی عید کے بعد آنا ہے، سو بڑی فیملی کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پہ لیا، اور یہ میرے پلان کا حصہ بھی نہیں تھے،
مگر جب تم نے ان کی باتیں سنی جن میں یہ حسن چچا سے ایک انکشاف کر کے فیملی میں دھماکہ کرنے کی بات کر رہے تھے اور دھماکے کے پیچھے بم کا لفظ تم نے خود ایڈ کر لیا، تو ہم نے سوچا چلو ایسا ہے تو ایسا صحیح۔ جب شک کی اینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا، چاہے آفس کے کوئی کاغذات لینے ریسٹورنٹ گئے یا دوست کے والد کی عیادت کے لیے ہسپتال، یا پھر منگنی کی زنجیروں میں محاورتاً اپنی منگیتر کو جکڑنے کا ذکر کیا، تم ان پہ شک ہی کرتی رہیں۔ چاند رات میں انہوں نے اسی لڑکی کے حوالے سے ایک دھماکہ کرنا تھا، مگر خیر آئی ہوپ کہ اس معصوم شرارت پہ تم ہمیں معاف کر دو گی، کیونکہ ہم تمہارے اچھے دوست بھی تو ہیں نا۔ نگین نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے فرحاد کو دیکھا، جسے مسکراہٹ دباتے شانے اچکا دیے۔ یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے سلگتی نگاہوں سے فرحاد کو دیکھا۔ وہ غصے کی اداکاری، خالہ کو لگائی شکایتیں، سب ڈرامہ تھا، اور خالہ کو تو اللہ کرے ان کے سسر مرحوم قبر سے پوچھنے آئیں۔ اچھا گفٹ دیا ہے آپ نے مجھے عید کا، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی بیڈ پہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ ابھی بیپ بجی تھی، شاید اس کے موبائل پہ کوئی میسج آیا تھا۔ فرحاد نے نگین کو دیکھا تو اس نے سب ٹھیک ہو جائے کا اشارہ کیا، پھر ہانی کی جانب پلٹی۔ تو تم نے ہماری شرارت معاف کر دی؟ ہانی نے موبائل بیڈ سے اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ معافی کا اختیار ہم بیچاروں کو کہاں حاصل، تلخ لہجے میں کہتے اس نے میسج کھولا۔ خالہ کے نمبر سے ایس ایم ایس آیا تھا۔ ہانی آپا، اگر آپ ان دونوں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں تو جو میں کہوں وہی کریں، سنی۔ اس نے جلدی بکو لکھ کر جواب دیا اور سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا۔ آخر سنی بھی تو شریک ہی رہا تھا نا۔ بات یہ ہے ہانی کہ فرحاد نے اپنے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا، مگر وہ تیزی سے بات کاٹ کر بولی، آپ میرے نہیں نگین کے کزن ہیں، پلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی دیکھو ناراض تو نہ ہو، نگین پریشان ہو گئی۔ تبھی میسج کی بپ دوبارہ بجی۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ جاسوسی کا چھٹا سٹیپ، سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ آگے ایک آنکھ مارتا چہرہ تھا۔ ہانی آپا؟ دفعتاً سنی نے دروازے سے جھانکا۔ ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے، خالہ کا لاہور سے فون آیا تھا، پوچھ رہی تھیں۔ میں نے بتا دیا کہ آپ نے 10 بجے کی فلائٹ سے آنا ہے، صبح یہی بکنگ کرائی تھی نا آپ نے۔ نگین نے حیرت سے اسے اور فرحاد نے ذرا پریشانی سے نگین کو دیکھا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں، میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس نے جاسوسی کے چھٹے سٹیپ پر عمل کیا۔ اور خالہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے منگنی کے فنکشن پر اماں کو انوائٹ کر لیا۔ نہیں، میں ابھی کر دیتی ہوں، وہ سمجھ کر نگین اور فرحاد کی طرف پلٹی جو الجھے سے کھڑے تھے۔ کس کی منگنی؟ میری منگنی، بہت اعتماد سے اس نے بتایا۔ میری پھپھو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسرے روز طے ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا، اور فرحاد صاحب آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ اب اگر آپ لوگ مجھے ایکسکیوز کریں تو میں اپنی پیکنگ کر لوں۔ مگر ہانی پلیز مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بے رخی سے کہتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دم فرحاد تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نگین بھی متاثر سی اس کے پیچھے ہوئی۔ سنی سب سے آخر میں پلٹا۔ وہ دونوں نکل چکے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ الماری چھوڑ کر تیزی سے لپکی اور کان سے پکڑ کر غڑاف سے سنی کو اندر کیا اور دروازہ بند کیا۔ گھننے میسنے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے سب، ایک میں ہی ملی تھی یہ گھٹیا مذاق کرنے کو۔ نازیبا زبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس نے غصے سے اسے گھورا، پھر پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ میری فلائٹ کس نے بک کرائی ہے؟ میں نے صبح کرا دی تھی تاکہ آپ کی فیس سیونگ ہو سکے۔ اور یہ منگنی کا چکر؟ فرحاد بھائی کو جیلس کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ سیدھی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ غالباً چھت پہ بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی تھی جب فرحاد بھائی نے آپ کو دیکھا اور فوراً حسن چچا کو فون گھمایا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ وہ لڑکی پسند کرنے ہی ادھر آئے تھے، مگر جب آپ چینی لینے گئیں تو خواہ مخواہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نگین آپا نے ان کو جب یہ بتایا کہ آپ ان کے اور ہمارے رشتے کو نہیں جانتی تو انہوں نے چچا کو کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے، پھر چاند رات پہ بتا دیں گے۔ یہی دھماکہ ابھی وہ کرنے لگے تھے، مگر نگین آپا نے سنی سے ایک ناول کے لیے لڑائی کر کے اس بیچاری کو غداری پر مجبور کر دیا۔ اور وہ زنجیروں والی لڑکی؟ ارے وہ تو اپنے دوست سے شیئر کر رہے تھے کہ عنقریب آپ کو رشتے کی بیڑیاں پہنا دیں گے، کیونکہ اماں خالہ سے سرسری بات تو کر چکی ہیں۔
اصل بات تو چچا کے پاکستان آنے پر ہی ہوگی، اور تب تک اگر آپ کا ایک عدد منگیتر نکل آئے تو سوچیں فرحاد بھائی کتنا جلیں گے۔ کہیں تم اب بھی مجھے… اس نے مشکوک نگاہوں سے سنی کو گھورا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ سنی ایسا نہیں ہے۔ اچھا؟ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تو وہ اسے پسند کرتا تھا، ورنہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ جیسے نگین سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تیار تو ہو کر دونوں ایسے آئے تھے جیسے ولیمہ کے دلہا دلہن ہو، گھننے، میسنے،